अस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 59 तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे जो आगे पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या किया। अ, ये पिछले सेशन को ज़रा समराइज़ करने का मकसद ये होता है कि जो कुछ पीछे हमने पढ़ा है उसको ज़रा उसके साथ एक रब्त जो है मज़मून का वो पैदा हो जाए, ताकि पिछली बात के साथ मिलाकर अगली बात की जा सके। पिछला मज़मून जो है वो आप जानते हैं कि ये अहले किताब के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब हम इसको बनी इस्माइल को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसको हमने एक एम्पायर देने का फ़ैसला किया है और इसके सारे मामलात अब इसी किताब व हिकमत के ही तहत होंगे। यानी किताब व हिकमत का जो इस यानी एम्पायर के साथ, इस हुकूमत के साथ, इस स्टेट के साथ जो लिंक है, वो यही है कि अब इसका दस्तूर किताब व हिकमत ही होगा। अब इसके मामलात यही होंगे और पिछली दफ़ा भी जैसा कि हमने इसको ज़ेर बहस लेके आए थे कि ये यानी 2 तरह के मामलात होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं और एक जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप कह रहे हैं कि मामलात निपटाए जा रहे होते हैं। जो चीज़ें दस्तूरी होती हैं वो बेसिकली यानी वो कहाँ से उसको लिया जाएगा, तो वो यही किताब व हिकमत है, यहाँ से लिया जाएगा। और उसके बाद कुछ मामलात जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं कि ये सड़क कहाँ बनाई जाएगी और कहाँ-कहाँ से जो है ना ये गुज़रेगी, ये हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाएगा और इसकी नौइयत क्या होगी, इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा, क्या ये आलीशान होगा या कम आलीशान होगा, क्या इसमें क्या-क्या जो है ना इसके अंदर स्टाफ होगा, उसकी नौइयत क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ज़ाहिर है कि इंसान इनको समझते हैं, करते हैं और अपने तजर्बात की रोशनी में फैसला करते हैं, ये चीज़ें इनको ऐसे ही दिखना चाहिए। लेकिन जहाँ-जहाँ भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात है, वहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बात को ही जो है ना प्रायोरिटी मिलेगी और उसी को सामने रखते हुए अपने मामलात निपटाए जाएँगे। ये हुकूमती सज़ा की बात थी और उसके बाद ये कि ये बताया गया कि जब भी कोई आपस में कोई झगड़ा पैदा हो, यानी कोई आपस में तनाज़ा पैदा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रुजू अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ किया जाए। अब ये तनाज़ा जो है, ये कहीं भी हो सकता है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, ये एक छोटी-सी यूनियन काउंसिल के अंदर भी हो सकता है और ये लोगों का अपने हुक्मरानों के साथ भी ये मामला हो सकता है। यानी इसकी कई जो है ना वो लेयर्स हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इसकी मिसाल सामने रखी जाए। यानी यहाँ-जहाँ भी कोई तनाज़ा पैदा हो जाएगा, यहाँ-जहाँ भी कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, तो फैसला कुन चीज़ जो है ना वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कही जाती है, तो ये किताब व हिकमत ही होती है। इसमें ज़ाहिर है कि हदीस का जो मकाम और मर्तबा है, वो शरअ और वज़ाहत का है। ये पिछली दफ़ा भी वाज़ेह कर दिया था, लेकिन जो मुस्तकिल सोर्स है जो दीन का, वो किताब व हिकमत ही है। यानी किताब व हिकमत ही को सामने रखा जाएगा और उसी बात को सामने रखते हुए यानी हुकूमत के मामलात निपटाए जाएँगे। ये बात थी अमूमी तौर पे यानी हुकूमती यानी पहलू को सामने रखते हुए ये बात कही गई थी और उसमें साथ ये भी कहा गया था कि इन हुक्मरानों का जब चुनाव का मौका आएगा तो आप लोगों ने इनको जो अहल हैं उन्हीं को चुना जाएगा लाज़मी तौर पे और यानी हुकूमत के हर लेवल पे जो अहल लोग हैं, जो मेरिट पे जो आते हैं, उन्हीं को चुना जाएगा और ये एक बात और दूसरी बात इन हुक्मरानों ने अपने अवाम के साथ, अपनी रियाया के साथ जो मामला करना है, वो इंतहाई अदल के साथ करना है। ये बातें थीं जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ी। अब इसके बाद जो अगला मज़मून शुरू हो रहा है, वो है कि यानी एक तरफ तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, लेकिन अब दूसरा एक पहलू है कि यानी अवाम हैं, लोग हैं और लोग कैसे जो है ना यानी इस अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात के साथ यानी मुंसलिक होते हैं। यानी इस स्टेट के अंदर, इस हुकूमत के अंदर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इस वक़्त कायम हो चुकी थी और उसके उस वक़्त यानी लोग कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। क्या सब कबूल कर रहे हैं, सब मान रहे हैं? ऐसा नहीं था। यानी ऐसा नहीं था तो इसका मतलब ये है कि वो कौन लोग हैं कि जो वाक़ईतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मान रहे, कोई कान नहीं धर रहे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ मुनाफ़िकीन हैं।
یہ منافقین جو ہیں، یہ اب ان کا موضوع اگلا جو پیراگراف ہے ان کے حوالے سے ہے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے اور حکومت قائم ہو چکی ہے، اور حکومت میں جو ہے نا عمرا، یعنی جو امیر بنا دیے گئے ہیں، ذمہ داران بنا دیے گئے ہیں، اول الامر بنا دیے گئے ہیں، خواہ وہ قاضی ہوں، جج ہوں، یا یعنی کوئی اور وہاں پہ معاملات جو چل رہے ہیں، تو اب لوگوں نے منسلک ہونا ہے، یعنی لوگوں نے ان اداروں کے ساتھ، ان یعنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہونا ہے۔ تو یہ منافقین کی جو ہے نا یہاں ایک مثال لائی جا رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ یعنی یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ اگلا پیراگراف یہ اسی سے متعلق ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں؟ یزعمون، یہ زام کا جو لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ زوم کا جو لفظ آتا ہے یہ عمومی طور پہ منفی معنوں میں آتا ہے، یعنی کسی کو زوم ہونا اس چیز کا کہ یہ بات کیوں ہے لیکن حقیقتاً بات کچھ اور ہو، یہ ایک طرح کا شک کا جو ہے نا یعنی پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے یہ لفظ۔ یعنی یہ ان کا زوم ہے کہ زوم یعنی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے جو کچھ ہم پہ نازل ہوا، جو کچھ ہم پہ نازل ہوا، یعنی آپ پہ نازل ہوا، سوری، بما انزل علیہ کا جو آپ پہ نازل ہوا، آپ پہ نازل ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ قرآن مجید جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی پیچھے جو بات ہوئی تھی کتاب و حکمت کی، اسی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی اور بات نہیں ہو رہی۔ یعنی جو کچھ آپ پہ نازل ہو رہا ہے کتاب و حکمت کی صورت میں، خواہ وہ شریعت ہے، خواہ وہ ایمانیات ہے، خواہ وہ اخلاقیات کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، یہ کہ پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ تورات اور انجیل نازل ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان پہ بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس ایمان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ اپنے معاملات، تصفیہ طلب معاملات، وہ معاملات جن کا فیصلہ یعنی کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنے معاملات لے جاتے ہیں، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے کہاں لے جاتے ہیں؟ الی الطاغوت، شیطان کی طرف لے جاتے ہیں۔ وقد امیرو، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آئیں یکفروا بہ، کہ کس چیز سے منع کیا گیا تھا؟ کہ وہ اس کا انکار کر دیں۔ کس کا انکار کر دیں؟ یہی اسی شیطان کا انکار کر دیں۔ اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ترجمے میں لکھا ہے یہ شیطان کے پیرو ہیں، یہ بریکٹ میں ہے، یہ ظاہر ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اور جو پیچھے بات کہی ہے دونوں کے درمیان ایک حذف ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ جائیں، ان کو گمراہ کر دے۔ یہ شیطان کا جو ہے نا مطمع نظر ہے، اور شیطان کا یہ ارادہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسے کر دے، اور یہ کہا کہ یہ شیطان کے پیرو ہیں، شیطان کے پیرو یعنی فالوورز ہیں۔ اچھا، یہاں پہ الطاغوت کا لفظ آیا ہے، الطاغوت الف لام کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کوئی خاص شخص ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ اگر ہم یہ نیچے اگر دیکھیں تو یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعب بن اشرف ہے، یہ یہودی سردار تھا، اور لوگ اس کے پاس مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ معاملات اپنے نپٹانے کے لیے اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ یعنی پیچھے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب حکومت قائم ہو چکی ہے، اور حکومت تو پہلے ہی ظاہر قائم ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ اب سے جو بھی معاملات ہیں، یعنی عدل کے معاملات ہوں، آپس میں کوئی بھی جھگڑا پیدا ہو جائے، آپس میں کوئی بھی قانونی پہلو سامنے آ جائے، تو اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو ہمیں پیچھے واضح بتا دیا گیا تھا کہ اب ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے بنائے ہوئے جو اول الامر ہیں ان کے پاس جانا ہے۔ لیکن ہم میں سے یعنی ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں جاتے اس عدالت کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے کہ ظاہر ہے کہ عدالتی سسٹم ہے جو اس وقت ہوگا، تو اس کے پاس اپنے معاملات نپٹانے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ کس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ایک شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب شیطان ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ کون سا شیطان ہے؟ یہ ایک انسانی شیطان ہے، اور نیچے ظاہر ہے کعب بن اشرف کا معاملہ ہے جو نیچے لکھا گیا ہے۔ یہ کعب بن اشرف کے ساتھ ہمیں معلوم ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس پہ اتمام حجت ہو چکنے کے بعد جب ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے معاملات سامنے آئے، تو ایک سٹیج پہ
यानी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हुक्म है, यानी इन पे जो सज़ा नाफ़िज़ कर दी गई थी वो इसके कत्ल की यानी सज़ा इस पे नाफ़िज़ की गई थी। ये हमें मालूम है कि सीरत नबी के वाक़यात और तारीख़ के वाक़यात से कि कुछ लोग मुआंदीन थे और अपने अनाद और दुश्मनी में ऐसे ही यानी दूर निकल गए थे, और उनको उन पे ज़ाहिर है कि जो फ़ैसला सुनाया गया उस वक़्त वो उनके कत्ल का फ़ैसला था, और उनमें से ज़ाहिर है कि ये शख़्स भी था। और इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो शख़्स किस कदर सरकश था और किस कदर जो है ना वो बगावत पे और अनाद पे और दुश्मनी पे जो है ना उतरा हुआ था, और उसके साथ ये मामला हुआ। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के सामने यानी उनको भी रख देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पीछे से असलूब चला आ रहा है, अलम तरा, यानी ये असलूब यहाँ पे भी है, क्या आपने देखा नहीं? ये पीछे बार-बार मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में जो अहले किताब हैं, यहूदी हैं, उनके साथ भी ये लफ़्ज़ मुसलसल आता रहा है, और यहाँ पे भी उसी असलूब के साथ यहाँ बात हो रही है। ये एक पहलू है जो आप लोगों के सामने ज़ाहिर है कि हम असलूब को भी जो कुरान मजीद का होता है उसको भी साथ लेके आते हैं। ये बात यहाँ पे बयान हुई। दूसरा, यहाँ पे ये मालूम होता है कि ये जो लोग हैं ये यहूदी बैकग्राउंड के लोग हैं। बज़ाहिर यही मालूम होता है। उसके अंदर वो फ़्लू क्या है, यानी ये को 100% नहीं कहा जा सकता कि ये वही यहूदी बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन जो क्लू मिलता है उससे उसकी बुनियाद पे बात हो रही है। वो ये क्या है कि बिमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये दोनों पे ईमान रखते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि जब हाइलाइट इस अंदाज़ से किया गया है, तो ये जो पीछे यहूदियों की बात हो रही थी, उन्हीं के परवरदा ये लोग थे, और वो इस्लाम इन्होंने कबूल तो कर लिया था, लेकिन ज़ाहिर है कि साथ-साथ ये मुसलमानों की अपनी जड़ें जो हैं ना वो कमज़ोर कर रहे थे, और ये साथ ये मिला के बात कही गई कि ये क्यों लाया गया कि जो आप पे नाज़िल हुआ और जो पीछे नाज़िल हुआ, यानी ये दोनों चीज़ों को मिला के बात करने का मतलब ये है कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये यहूदी बैकग्राउंड के मुनाफ़िकीन हैं। ये एक बात। उस सॉरी दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये तागूत की अदालत में जाते हैं। अ, अब हमें वाज़ेह हो गया कि यानी एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अदालतें थी, यानी या आज के दौर में कह लें कि अगर कोई शरीयत की अदालतें इस तरह बन जाती हैं, तो कौन लोग हैं जो इनका बायकॉट करते हैं और किसी और जगह चले जाते हैं। ये उसका अंजाम है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए, ये इनको मना कर दिया गया था कि अन यकफ़ुरू बिही, कि वो इसका इनकार कर दें। तो ये ज़ाहिर है कि शरीयत का इनकार करना, अपने वक़्त के रसूल का इनकार करना, ये दोनों एक ही मुतरादिफ बात है, कि ये मुख्तलिफ बात नहीं है। तो ये कि अपने वक़्त के रसूल के साथ उन्होंने ये मामला किया, एक तरह की बगावत है ये यहाँ पे, ये जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया है, ये एक बाग़ियाना यानी तर्ज़ फ़िक्र है कि एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल हयात, यानी रसूल वहाँ हयात हैं, और इसके बावजूद उनको छोड़ के ये किसी और तरफ चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहा कि वायुरीद शैतान, ये अगली बात है कि शैतान चाहता है कि इनको दूर की गुमराही में यानी डाल दे। शैतान दूर की गुमराही में डाल दे, ये फ्रेज़ है, ये मुख्तलिफ जगहों पे कुरान मजीद में यानी ये इस्तेमाल हुई है। मतलब ये है कि यानी इतनी दूर जो है ना आपको ले जाए कि उसके बाद वापसी के इम्कानात जो है ना मादूम होना शुरू हो जाएँ, उसके लिए ये फ्रेज़ इस्तेमाल होती है। उसके बाद कहा गया कि वाइज़ा क़ील लहुम तालऊ इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूली रअयतल मुनाफ़िकीना यसुद्दूना अन्का सदूदा। और उसके बाद ये कहा गया कि जब इनको कहा जाता है कि आओ, किसकी तरफ आओ? जो अल्लाह ताला की ज़ात ने नाज़िल किया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या नाज़िल किया है? पीछे बात हो चुकी है, किताब व हिकमत वही नाज़िल किया है, यानी इस रसूल की तरफ आओ और उसके मुताबिक जो है ना यहाँ पे फ़ैसला हो जाए। यानी ये उनको बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है ना उनको नहीं बताया गया और वो ऐसे ही भूले से जो है ना कहीं चले गए दूसरी अदालत की तरफ, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको ज़ाहिर है कि ये चीज़ें बताई गई हैं, पहले भी बताई गई हैं, और बाद में भी इस चीज़ के बारे में मुतनब्बे किया गया है कि जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो ज़ाहिर है कि अहले ईमान को अल्लाह के रसूल की तरफ आना चाहिए। और आप देखेंगे कि रईतल मुनाफिकीना, अब यहाँ पे मुनाफिक का लफ्ज़ आ गया है, हमें वाज़ेह हो गया है कि ये मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि मुनाफिकीन जो हैं वो कन्नी कतरा जाते हैं, या सुद्दूना का मतलब होता है रुक जाना या किसी को रोक देना। लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ रुक जाना है, वो किस चीज़ से रुक जाते हैं? यानी आपके पास आने से रुक जाते हैं। आपके पास आने से रुक जाते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी अपने तस्फ़िया तलब जो मामलात हैं वो आपके पास लेके नहीं आते, रुक जाते हैं, बल्कि पसो-पेश करते हैं और यानी किसी और तरफ चले जाते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई। अच्छा, ये कि
यहाँ पे ज़ोर दे के बात कही गई है कि जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है और रसूल की तरफ जो है ना वो आओ। पीछे बात हुई थी कि जो कुछ आप पे नाज़िल हुआ है और जो कुछ पहले नाज़िल हुआ है, ये दोनों चीज़ें अब हमारे सामने हैं। यानी पिछली शरीयत भी है, पिछली जो है किताब भी है और मौजूदा किताब भी है। दोनों को तकाबुल में रख के यानी बात कही गई है। अब अगली किताब आ चुकी है, रसूल आ चुके हैं। जो रसूल और अल्लाह के रसूल का जो इस वक़्त मकाम और मर्तबा है, उसको माना जाएगा। पिछली किताब को जो है ना वो शरीयत दोनों को सामने रखते हुए ये देख लें कि अगर ये सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है कि दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, दोनों पे ईमान है, लेकिन बात किसकी होगी? बात उसी की होगी जो मौजूदा रसूल की बात है, जो अल्लाह ताला की ज़ात अब बात कर रही है, उसकी बात होगी। यानी ये पिछली शरीयत के साथ एक तकाबुल जो है, वो भी यहाँ आपके सामने रख दिया गया है कि पिछली शरीयत जो है, अगर कोई आपके सामने कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है, तो ज़ाहिर है इंसानों के साथ ये मामला है, तो ये मामला जो है, जो मौजूदा रसूल हैं, मौजूदा जो कुछ नाज़िल हो रहा है, उसी के मुताबिक फ़ैसला होगा। अच्छा, उसके बाद ये कि ये कन्नी-कतरा आ जाते हैं, आपके पास नहीं आते और ये तागूत के पास चले जाते हैं। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाह। ये यानी इनके साथ क्या मामला होगा कि जब इनको कोई मुसीबत दरपेश होगी इनके अपने हाथों की वजह से होगी और उसके बाद आपके पास आएँगे, दौड़ते हुए आएँगे और अल्लाह की जो है ना कसमें खा रहे होंगे और कसमें खा रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे कि इन अरादना हमारा जो इरादा था इल्ला इहसाना व तौफ़ीक़ा, हम बेहतरी चाहते थे और बेहतरी किस तरह की चाहते थे? तौफ़ीक़ का लफ़्ज़ आ गया आगे, ये बेहतरी मुवाफ़क़त की थी। मुवाफ़क़त यानी एक-दूसरे से यानी कि अ, मेल-मिलाप होना, अच्छा यानी कोई रास्ता तलाश कर लेना कि कोई मेल-मिलाप का जो है ना कोई मुवाफ़क़त पैदा हो जाए, ये उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कि ये लोग कोई कल को कोई मुसीबत आ जाएगी, तो उस वक़्त जो है ना, इनके अपने हाथों की वजह से आएगी, यानी इनके हाथों की वजह से आएगी, ये एक मुहावरा है, यानी अपने ही कोई जुराइम इन्होंने किए हुए होंगे, उसकी बुनियाद पे ये आएँगे आपके पास और उसके बाद मुस्तक़बिल में ये अल्लाह की कसमें खा रहे होंगे और उसके बाद ये बता रहे होंगे कि माज़ी में जो कुछ भी होता रहा है, हमारा काम तो था महज़ ये इरादा था कि हम किसी तरह जो है ना मुवाफ़क़त तलाश कर लें। यानी ये कब होगा, ये नीचे जो है ना तफ़सील दी गई है, लेकिन मैं आपके सामने ज़रा इसको समराइज़ करके बता देता हूँ और आगे भी ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी कि ज़ाहिर है कि अब एक एम्पायर खड़े होने वाली है, एक रियासत खड़े होने वाली है, तो इसमें मौजूदा जो सेटअप है, इसमें ये यहूदियों का जो सिस्टम है, ये इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा, मग़लूब हो जाएँगे और बाकी जो कौमें हैं या बाकी लोग हैं, जो अदयान हैं, वो भी मग़लूब हो जाएँगे और मुसलमान ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात की ये पेशन गोई है और उसमें आगे बढ़ेंगे तो बाकी आस्ता-आस्ता जो है ना जितने भी सियासी तौर पे जितने भी लोग हैं या तो ख़त्म हो जाएँगे या बिल्कुल उनकी सियासी हैसियत जो है ना बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी। और उस वक़्त ये जो इन वक़्त के साथ-साथ ये जो मुनाफ़िकीन हैं, इनके रवैये भी सामने आ जाएँगे। इनकी चालें भी जो है ना, जो अभी तक चलते रहे हैं, ये यानी फुली तौर पे एक्सपोज़ हो जाएँगे इन अहले ईमान के सामने और एक शर्मिंदगी, एक न बार-बार जो है ना गलतियाँ करता है, अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने जो है ना वो यानी एक हल्का तौर पे बना के पेश करता है, तो उस शख्स शख्स की अपनी शख्सियत जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है। कोई फिर उस पे एतमाद नहीं करता। तो ज़ाहिर है कि इनका भी वो मामला हो जाएगा कि इनसे एतमाद उठ जाएगा, इस्लाम गालिब हो जाएगा, बाकी कौमें मग़लूब हो जाएँगी और इनके भी अपनी चालें जो है ना वक़्त के साथ-साथ जो चकमा देते रहे हैं, धोखा देते रहे हैं मुसलमानों को, वो भी मुकम्मल तौर पे एक्सपोज़ हो जाएँगे और उस सारी सूरत-ए-हाल में फिर वो दौड़ते हुए आएँगे और ये कहेंगे कि हम जो कुछ भी करते रहे हैं, अल्लाह की कसमें खा-खा के जो है ना वो ये अपना इरादा बता रहे होंगे कि जो कुछ भी हम ये काम करते रहे हैं, इसका कोई और मकसद नहीं था, सिवाय इसके कि हम यानी एक तरह की मुवाफ़क़त चाहते थे। मुवाफ़क़त क्या चाहना है, ये हमें सूरह बकरा से ये मज़मून हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सूरह बकरा के बिल्कुल इब्तिदाइया में ये चीज़ आ गई थी कि कुछ लोग मुनाफ़िक़त जो यहूदी बैकग्राउंड के साथ आए थे, वो हमेशा उनका ये नुक्ता नज़र था कि ये एक तरह का तनाव है, एक तरह का कशीदगी है मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान और बाकी कौमों के दरमियान। तो एक हमारे कोशिश करनी चाहिए कि ये तनाव, ये कशीदगी ज़रा कम हो जाए और ये जो गैप है, ये आपस में मुखासमत का, आपस में
دشمنی کا، آپس میں جو ایک اناد کا جو معاملہ بن چکا ہے، اس گیپ کو کس طرح فل کیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے بھی یہ چیز سوچی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھ کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے پرانے تعلقات بھی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے، یہ نیا جو ان کے سامنے آیا ہے، یہ پھلے پھولے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں شریعت کا معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کا معاملہ ہے، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور جب منہ موڑ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک چال ہے جو ظاہر ہے کہ آگے چل کے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور ہم تو موافقت چاہتے تھے، ہم یہ گیپ جو ہے اس کو منیمائز کرنا چاہتے تھے، اور تاکہ اللہ کے رسول کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اور ہم جو ہے نا وہ کام کر دیتے ہیں۔ لیکن اندرونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی تو اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اہل ایمان کے لیے۔ جو راستے یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ دین، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا وہ بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ یعنی اس پہلو کو یہ سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے یعنی بڑھانا چاہیے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ یہ کہیں گے کل کو آ کے، وہ جو بات ہوگی وہ بات نہیں ہوگی، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ یعنی وہ بات کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو بات ہے، جو حسد ہے، جو اناد ہے، جو دشمنی ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی زبان کی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد نصیحت کی گئی کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی ابھی سے، یعنی اب ہدایات دی جا رہی ہیں، آگے مستقبل میں آپ کی ظاہر ہے کہ ایک حکومت بننے جا رہی ہے، بڑی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اب گریجولی ان کا جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنا ہے، ان کو ظاہر ہے کہ کھلی چھٹی نہیں دینی۔ ابھی تک ایک طرح کی کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اور اب انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب ان سے اعراض کرو۔ اعراض کرو یعنی ان سے منہ پھیر لو، پیٹ پھیر لو، یعنی ان کی باتوں کو جو ہے نا اس طرح، یعنی جس طرح یعنی باتوں کو اور ان کے اقوال کو اور ان کے جو فعل ہیں اس طرح لو جس طرح پہلے آپ لوگ لیتے رہے ہیں۔ لیکن اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرو، نصیحت کرو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں ایک ایسی بات کرو جو کہ قول بلیغ ہو۔ قول بلیغ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤثر بات ہوتی ہے۔ مؤثر بات یہ ہوتی ہے کہ موقع محل کے مطابق آپ تنبیہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نرمی سے بات کرتے ہیں، بعض اوقات سختی سے بات کرتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے موقع محل کیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ بات کرو، اور ان کو واضح طور پہ وہ چیزیں بتا دو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی تو اس کے بعد منہ نہیں موڑا جا سکتا، اور جو عدالتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہاں پہ قائم کی ہیں، جو انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، اسی کے اندر جو ہے نا رہ کے کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ ان کو واضح کر دیا جائے، ان کو متنبع کر دیا جائے، اور ان کو مؤثر طریقے سے ان کو یہ بات پہنچا دی جائے۔ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات جو تھی وہ کریم النفس یعنی شخصیت تھی، شفیق یعنی شخصیت تھی، رحیم شخصیت تھی، اور بعض اوقات جو ہے نا یہ دیدہ دلیری کا رویہ اختیار کر لیتے ایسی شخصیت کے مقابلے میں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کریم النفسی کا والا معاملہ جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ اب نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک مؤثر انداز میں ان سے بات کی جائے، ان کو واضح نصیحت کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ جو کچھ یہ رویے جو ان کے ہیں وہ انتہائی غلط رہے ہیں، اور تاکہ یہ آئندہ طور پہ اس پہ متنبع رہیں۔ ایک طرح کی وارننگ ان کو دی جا رہی ہے، اور وارننگ دینے کے ساتھ کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور وارننگ دینے کے بعد کہا کہ ہم نے، یہ ایک عمومی یہاں پہ جنرل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ رسول کا کیا اور مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ان کو بتا دیا جائے۔ یعنی یہ نصیحت کا موقع آ گیا تھا، یعنی ان کو مؤثر طریقے سے بات کرنے کا موقع آ گیا تھا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود انیشیٹو لیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اصول ہے، یعنی ایک اصولی بات کہی ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے جس کسی رسول کو بھی بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، وہ کیوں بھیجا ہے، وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اطاعت کی جائے، اطاعت کی جائے۔ یہاں پہ باذن اللہ کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں
تو فی نفسی ہی یہ اللہ کی اطاعت مطلوب ہوتی ہے، یعنی جو دین آتا ہے، رسول آتے ہیں، تو وہ اپنے وجود کے لحاظ سے کیا چیز منوائی جاتی ہے؟ یہی چیز منوائی جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ لیکن یہ اللہ کی اطاعت جو ہے نا، یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ نے خود اذن دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ایک رسول کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی لازمی طور پہ، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی تابع داری کریں، اللہ کی بات کو جو ہے نا وہ سامنے رکھیں، اسی کو نمایاں کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک رسول کی اطاعت میں آیا جائے۔ یہ ایک عمومی بیان تھا، یعنی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ موجودہ یعنی سامنے رسول کھڑے ہیں، اپنے وقت کے رسول ہیں، ان کی بات کو بھی یہی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے منافقین کو کہ یہ کہ رسول کی بات کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ہے یہاں پہ کی گئی، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے اپنے اذن سے یہ کہا ہے، تو اب اللہ کے رسول کا کیا اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہونا چاہیے؟ یہ کہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ کوئی ڈاکیا نہیں ہوتا، کوئی پوسٹ مین نہیں ہوتا کہ اس نے آ کے جو ہے نا وہ چٹھی لیٹر جو ہے نا ڈلیور کر دیا اور اس کے بعد فارغ ہو کے چلا گیا، یا اس نے کوئی واضح نصیحت کر دی، کوئی تقریر کر دی اور آپ لوگوں نے سن لی، اور سننے کے بعد جو ہے نا اپنی تالیاں پیٹ دی اور واہ واہ کر کے جو ہے نا اب چلے گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی رسول کی جو ذات ہوتی ہے وہ محض عقیدت کا مرکز نہیں ہوتی، بلکہ عقیدت کے ساتھ ساتھ وہ اطاعت کا بھی مرکز ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ رسول جو بات بھی کہتے ہیں، یعنی دین کے معاملے میں جو بات بھی کہتے ہیں، یعنی زندگی کے معاملات میں جہاں جہاں بھی کوئی بات ہدایت آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو مانا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے سامنے سرنڈر کیا جائے گا۔ یہ اس رسول کی ذات کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جب آپ سرنڈر کر رہے ہوں گے، جب اطاعت کر رہے ہوں گے اللہ کے یعنی رسول کی بات کو مان رہے ہوں گے، تو آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس نوعیت کا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد آپ کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی کنسٹرکشن، کوئی ایسی جو ہے نا یعنی دل کا جو ہے نا گٹنا یا دل کا جو ہے نا تنگ ہونا، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خلوص دل کے ساتھ، پوری یعنی عاجزی اور نکساری کے ساتھ، پوری جو ہے نا محبت کے ساتھ اس یعنی رسول کی بات کے سامنے جھکنا پڑے گا، تبھی تو جو ہے نا ظاہر ہے ہم اہل ایمان کہلائیں گے۔ یعنی رسول کی ذات کو مرکز ماننا پڑے گا، خواہ وہ عقیدت کا معاملہ ہو، خواہ وہ اطاعت کا معاملہ ہو۔ جب اطاعت اور یعنی عقیدت دونوں میں جو ہے نا رسول کے سامنے آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ کس چیز کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے، اب ہمیں یہاں پہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے یہ کوئی علیحدہ سے اطاعت نہیں ہوتی، یہ اصل میں جو مطلوب اطاعت ہے یہاں پہ اللہ کے رسول کی، وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب دو اطاعت جو ہے نا، جو ہمیں مختلف جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، یہ کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جب بھی کوئی یہ چیز آئے گی تو ہمیشہ جو ہے نا ہم یہ والی آیا جو آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کوئی دو شاخیں نہیں ہیں دین کی، کہ اللہ کے رسول کی بات کوئی اور ہو اور اللہ کی بات کوئی اور ہو۔ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ یعنی جو کچھ بھی بات رسول کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ہی دین ہے، یہ دو دین نہیں، یا ایک دین کی دو برانچز نہیں ہیں۔ یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، دو مختلف باتیں نہیں ہوتی۔ اور وہ جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتاب و حکمت ہے۔ یہ بات سامنے رہنی چاہیے۔ اچھا، ولو انہم اذ ظلموا، یعنی آگے اس کے بعد کہا گیا کہ انہیں بتاؤ، نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی رسول کی عدالت موجود ہے اور اس کو چھوڑ کے یہ کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، اور ان کو اب بتایا جائے گا، ان کو مطلبے کیا جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اور یہ انہوں نے ایک بڑا جرم کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اس جرم سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یوں ہی اگر جب انہوں نے یہ بڑا جرم کیا تھا تو اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے، جاؤ کا یہ تمہارے پاس آ جاتے، تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ کس مقصد کے لیے حاضر ہوتے؟ فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے استغفار چاہتے، اللہ سے معافی چاہتے۔ اللہ کی معافی کا جو قانون ہے یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے بندے کے اندر ایک طرح کی شرمساری ہو، ندامت ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی رجوع کرنا، لوٹنا، یہ استغفار کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی طلب کرنا۔ واستغفر اللہم الرسول، اور اس کے بعد اللہ کے رسول بھی آگے بڑھتے، یعنی یہ ندامت کا یعنی ایک طرح کا ان کا وہ رویہ ہوتا، اور اس ندامت کے پاس آپ کے پاس آتے، اور اس کے بعد رسول بھی شامل ہو جاتے کہ ان کے استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے نا دعا کرتے،
ला वजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो उसको पाते। वजदा का मतलब होता है पाना, यानी तव्वाब, ये दोनों लफ्ज़ तव्वाब और रहीम ये इंटेंसिव केसेस हैं अपने, यानी वो जो लफ्ज़ हैं वो कौन से हैं? इसको हम ये कहते हैं कि ये तव्वाब जो है बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, यानी इसको उर्दू में यूँ तर्जुमा कर लेते होते हैं। रहीम का मतलब बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा मेहरबान। तो जब आ जाते और उसके बाद नदामत और शर्मिंदगी का एहसास लिए हुए आते और अल्लाह से इस्तगफार करते और अल्लाह के रसूल भी आगे बढ़ के इनके बिहाफ पे इस्तगफार करते, तो अल्लाह ताला इस ज़ात यकीनन जो है ना इनको माफ़ कर देती। यहाँ ये जो कानून है जो तौबा का, ये साथ मैंने हवाला दिया है आया नंबर 17 और 18। अगर हम पीछे जाके देखें तो मैं आपको ये पीछे जो बात का हम जा रहे होते हैं वो उसकी वजह यही होती है कि ताकि पीछे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके साथ-साथ भी ये रब्त जो है ना वो कायम रहे। उसी सिलसिले में ये आया नंबर 64 जो है ये अगर आप देखें तो पीछे ये कहाँ पे है? ये है आया नंबर 17 और 18। इन्नमा तौबतु अलल्लाहिल लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन। ये यहाँ पे जो असूल है मैं आप लोगों को समराइज़ करके बता देता हूँ कि जो लोग जज़्बात से मगलूब होकर किसी वक़्त को गुनाह कर बैठते हैं और फिर उसके बाद जल्द ही लौट आते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने ऊपर लाज़िम किया हुआ है कि मैं तौबा कबूल कर लूँगी। यानी पहले नदामत हो, शर्मिंदगी हो और गुनाह हो गया है, तो आप फ़ौरी वापस आते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया हुआ है कि मैं लाज़मी तौर पे उनके इस गुनाह को धो देती हूँ। लेकिन वो तौबा कबूल नहीं होती, जो एक शख्स मुसलसल जो है ना किए जा रहा होता है और हठ धर्मी से किया जा रहा होता है और यहाँ तक कि मौत आ जाती है, ये तौबा कबूल नहीं होती। ये ये असूल है जो हमने यहाँ पढ़ा और ज़ाहिर है कि सूरा के अंदर जब-जब भी उसका रेफ़रेंस आता है, तो हम उसको साथ लेके चल रहे होते हैं। यहाँ पे एक और पहलू है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आया नंबर 46 में अगर आप देखें जाके, तो 46 में यूँ ही ये मज़मून शुरू होता है। यानी पीछे जो मज़मून था वो अहले ईमान की बात चली आ रही थी और उसके बाद यहाँ पे अहले किताब का यानी बिल्कुल एक नया मज़मून शुरू होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले पैराग्राफ जो है ना अलम तरा के असलूब के साथ शुरू होता है और यहाँ पे भी ज़िक्र है पिछली किताब का, ऊतु नसीबम मिनल किताबी, ये पिछली किताब का ज़िक्र आता है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अहले किताब चाहते हैं कि आपको गुमराह कर दें। ये तीसरी चीज़ है। ये जो गुमराह करने का तसव्वुर है, ये तीनों थीम जो है ना वो आपको आगे यहूद और सोच में मुनाफ़िकीन के अंदर भी जो है ना आपको मिलेंगे। ये मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद अगला जो थीम है और यूँ ही ये बात होती है कि ये आपको गुमराह करना चाहते हैं और उसके बाद आगे जो बात होती है एक तरह की अहानत का जो है ना वो असलूब है। वो आया नंबर 46 का जो अगला पैराग्राफ है, मिनल लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं और अहानत अमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो वो कहते हैं जो उन्हें नहीं कहने चाहिए, जिससे तौहीन, एक रसूल की तौहीन के पहलू जो है ना वो सामने आता है, उनकी आनत का पहलू जो है ना वो सामने आता है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत-ए-हाल कुछ यहाँ पे है इन मुनाफ़िकीन के साथ। मैं जो 3-4 बातें अभी आपके सामने की हैं, ये मैं अब आपको यहाँ पे लाके उससे एक तरह का कंपैरिज़न कर देते हैं, ताकि जो एक नज़्म के अंदर वो चीज़ रोई गई है, वो भी आपके सामने रहे। देखें, यहाँ पे भी अलम तरा का असलूब शुरू हुआ और उसके बाद आया नंबर 60 जो उसके आखिरी अल्फाज हैं, वयुरीद शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, यहाँ पे भी गुमराही का यानी पहलू लिए हुए है। ऊपर भी गुमराही का पहलू था, यहाँ पे भी गुमराही का पहलू है। ऊपर भी अलम तरा का असलूब था, यहाँ पे भी है। ऊपर भी किताब का हवाला था, यहाँ पे भी किताब का हवाला है। वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, यानी ये बात हो रही है। उसके बाद वहाँ एक अहानत अमेज़ रवैया था और यहाँ पे भी एक अहानत अमेज़ रवैया है। वहाँ जो सबसे पहली बात कही गई थी, यानी अहले किताब के बारे में, वो अहानत अमेज़ जो मजलिसी आदाब हैं, जो अहानत अमेज़ रवैया उन्होंने इख्तियार किया, उसकी बात की है। इन्होंने भी अहानत अमेज़ रवैया इख्तियार कर लिया है कि एक तरफ अल्लाह के रसूल की अदालत है और उसको छोड़ के ये एक तागूत की तरफ चले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अहानत है, बहुत बड़ा जुर्म है जो इन्होंने किया है। उस अहानत से, उस जुर्म से इनके लिए निकलने के लिए अब एक वाहद ही रास्ता रह गया था। वो रास्ता ये है कि ये इस्तग़फ़ार करें, नदामत और शर्मिंदगी के साथ आएँ
اور اس کے بعد اللہ کا رسول بھی ساتھ شامل ہو جائے، اللہ کا رسول شامل ہو جائے، یہ ایک طرح کا شفاعت کا تصور ہے۔ یعنی دنیا میں اندر جو قیامت لگی ہے اس میں اللہ کے رسول جو ہے نا لوگوں کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں، گویا کہ لوگوں کی بہاف پہ لوگوں کے اندر ایک استغفار کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ندامت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر ندامت ہونی چاہیے، کل کو قیامت والے دن بھی اگر کیا یعنی اس طرح کا شفاعت کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو دنیا کے اندر اس شخص کے لیے جس کی شفاعت ہونی ہے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک ندامت کا پہلو لیے ہوئے ہو اور استغفار کا پہلو لیے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا استغفار کا پہلو لیے ہوئے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں رسول حیات ہیں، اور رسول حیات ہیں تو رسول ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو کل کو بھی اگر قیامت والے کو دن کوئی ایسی صورتحال ہو گئی تو اس کی نوعیت بھی ہوگی، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ لیکن اصل یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ یہ اس چیز کا حقدار ہے، جیسا کہ یہاں کی دنیا کے اندر معاملہ ہو رہا ہے، ایک شخص نے جو ہے نا غلطی کی، اس کے بعد فوری لوٹا لپکا اور اس کے بعد استغفار پہ آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً تواب ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ یہاں پہ اظہار ہوا ہے۔ یعنی ایک شفاعت کا بھی منزلہ ہے، شفاعت نیچے لفظ لکھا ہے، مشکل لفظ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو یعنی ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شافع کی حیثیت سے لوگوں کے جو ہے نا معاملات جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو اپنی بات دوسروں کی بات میں ملا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ایک طرح کی شفاعت کرتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ رسول کی ذات کے پاس واپس آنا تھا، جو ایک اہانت امیز رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح کی تسلی اور تشفی رسول کو مل جاتی کہ یہ واقعتاً جو ہے لوٹ کے واپس آئے ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات نے معاف کر دیا ہے، وہ تواب اور رحیم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو جو ہے انتہائی کریم النفس ذات تھی، وہ انتہائی شفیق ذات تھی، یقیناً ظاہر ہے کہ وہ بھی معاف کر دیتے۔ اللہ کی جو ہے نا تواب اور رحیم کی جو ہے نا یہاں پہ مثال سامنے رکھی ہے، اور آپ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہی جذبہ یقیناً ظاہر ہے کہ وہ بھرا ہوا تھا، بہت بھرا ہوا تھا، اور یقیناً وہ بھی اس جو انہوں نے جہانت امیز رویہ اختیار کیا ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ معاملات رفع دفع ہو جاتے۔ یہ یعنی پہلو سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کے بعد پھر ایک اصولی بات کی ہے کہ یہ یعنی آپ کے پاس آ جاتے، کیونکہ یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، فلو انہم جو نا اوپر آ گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ آئیں، یعنی یہ کنڈیشنل اگر سے جس طرح ہے کہ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں آ جاتے اور انہوں نے اپنی جان پہ جو ظلم ڈھایا تھا، اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا، تو یقیناً جو ہے نا یہ معافی مل جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں آئے، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم، یعنی یہ نیچے اگر ترجمہ پڑھیں، میں آپ کو وہ ترجمہ جو ہے نا وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ لیکن نہیں، یہ جو فلاح کا لفظ آیا ہے نا پیچھے، لیکن نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا کہ اب ان کو باز کرو، نصیحت کرو، اور جو باز اور نصیحت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود انیشیٹو لیا ہے، اور ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اب اس کو دو ٹوک انداز میں بات کرنی ہے، اور اس کی مثال خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ان کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ دو ٹوک انداز کیا ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ فلا وربک لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں، یعنی ایمان والے نہیں کہلا سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جب تک اپنے اختلافات میں تم ہی کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، حتیٰ یحکموک یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، کس چیز میں؟ شجرا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، بینہم، آپس میں اختلاف کیا، یعنی جو بھی اختلاف آئے گا، یعنی کسی جگہ بھی تصفیہ طلب معاملہ ہوگا، کوئی قانونی معاملہ ہوگا، کوئی اختلاف کا معاملہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ پیچھے کہا گیا تھا، جو ہم نے جو اصولی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اب یہ حکومت، یہ امپائر بننے والی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اس کی ایک ایگزیکٹ جو ہے نا اپلیکیشن سامنے آ گئی ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی ایماندار نہیں کہلائے جا سکتے جب تک جو ہے نا آپ فیصلہ نہ کر دیں ان کے تمام معاملات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا، اور اس کے بعد جب آپ کا فیصلہ آ جائے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، دنیا کی جو عدالتیں ہوتی ہیں
اس میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے حق میں ہو۔ اگر خلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر ایک طرح کی یعنی تنگی ہوتی ہے، آپ کو ایک طرح کی نفرت آپ کے اندر جو ہے نا پل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے خلاف جائے، تو پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کو واضح کر دیا گیا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اپنے دلوں کے اندر کوئی وہ حرج محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں جس کے بارے میں بھی آپ نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیصلہ سنانے کے بعد یہ کہا کہ وہ دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی یہ کس حد تک جو ہے نا یہ کہ رسول کی جو تابع داری ہے، اطاعت ہے، یہ فیصلہ تو کتاب و حکمت کے تحت ہی ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے اپلیکیشن کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو اپلیکیشن کے معاملات ہوتے ہیں، جب یہ رسول وہ معاملہ نمٹائیں گے کتاب و حکمت کی روشنی میں، تو اس وقت جو فیصلہ سامنے آ جائے گا، تو وہ جو فیصلہ ہے وہ کسی طرح بھی کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، دل و جان کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ جو آیا ہے یہ فکر فراہی میں بڑی اہم آیا ہے، یعنی باقی لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ فکر فراہی میں، یعنی کہ اب ہم نے حدیث کو کیسے لینا ہے، یہ فیصلہ کن یعنی ایک آیا ہے جو بتا دیتی ہے کہ حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی جس جس جگہ پہ بھی ہمیں یعنی کوئی قرآن کی آیت کا معاملہ سامنے آ جائے گا یا کوئی سنت کا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ہدایات دے دی ہیں، اور وہ ہدایات جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اسی قرآن و سنت کے بیان میں دی ہیں، تو پھر جو ہے نا اگر ہمارے سامنے وہ چیز ایسی آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی اس حدیث کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو روایات ہوتی ہیں راویوں کے ذریعے پہنچی ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ وہ یعنی وہ جو محدثین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق صحیح ہو، اور دوسرا طریقہ کار جو ہم دیکھتے ہیں وہ لازمی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن سے یا سنت سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے جس کی بات ہو رہی ہے، ظاہر دینی معاملہ ہے، دینی چیزوں کا سکوپ یہ ہے، تو اس چیز کی شرح وضاحت میں آ رہی ہے تو ہم آگے بڑھ کے سرنڈر کرتے ہیں، اور جب سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں کوئی کسی طرح کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جو فیصلہ کر دیا ہے پیارے رسول محترم نے، وہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ہم اس کے سامنے پھر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں کوئی یعنی ہمارے دل میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کے بارے میں میرے تحفظات ہیں۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز سمجھنے میں یعنی کوئی غلطی لگ رہی ہو، دوسرے لوگوں کو غلطی لگ رہی ہو، ہمیں لگ رہی ہو، کوئی پہلو جو ہے نا وہ سامنے واضح نہ ہوا ہو، یہ سارے معاملات انسانی فہم سے متعلق رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہو سکتا ہے اس کو دوسرے اینگل میں لے، دوسرا شخص ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرے اینگل میں لیں، لیکن جو چیز سمجھ گئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا لگاؤ پھر اس کے بعد سر تسلیم خم کر دینے کا ہے۔ اس کے بعد کوئی آپ کے دل میں کوئی حرج یعنی دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایک رسول کا مقام اور مرتبہ، جو بات یہاں کہی گئی ہے، اور یعنی اس کو یہاں پہ نمایاں کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایک اصولی بات کہی ہے، اس کے بعد کہا ہے ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل ان قليل منهم۔ یعنی یہ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نیچے بریکٹ میں دیکھیں، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اہانت کرتے ہیں نبی اپنے وقت کے رسول کی، اور ایک طاغوت کی عدالت میں جا کے فیصلے کرواتے ہیں، اور ان کا جرم اتنا بڑا تھا، یعنی یہ جرم ہے اس کی نوعیت کو اب واضح کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا تھا کہ اگر ہم ان کے اوپر لازم کر دیتے، انا کتبنا علیہم، ان کے اوپر لازم کر دیتے کہ انقتلوا، کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں، انقتلوا انفسکم، یہ اپنے آپ کو قتل کریں، او اخرجوا من دیارکم، اور اپنے علاقوں سے نکل جائیں، اپنے علاقوں سے نکل جائیں، اور یہ جو یعنی ان کا جو جرم تھا، یہ یعنی اس کی سزا یہ اتنی بنتی تھی کہ یہ ان کو ہم آپ یہ کہہ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے یعنی علاقوں سے نکل آؤ، ما فعلوہ، تو یہ یقیناً نہ کرتے، یعنی یہ اس سزا کے بھی جو ہے نا جو ان کے لیے ہم منتخب کرتے اس پہ بھی عمل نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے۔ یہ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ یعنی قرآن مجید کا ہی اسلوب ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ یعنی ہمارے ہاں عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک پارٹی کا ہے
تو اب ہم کیا کریں گے کہ سارے کے سارے جو ہے نا اس پارٹی کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ایک عمومی رویہ ہے جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، یعنی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور اس چیز کو ہمیشہ اسی طرح دیکھنا چاہیے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اسٹل ہوں گے کہ جو واقعی جب یہ سزا کا فرض کیا کہ ان کے سامنے یہ رکھ دی جاتی ہے تو اس پہ واقعی عمل کریں گے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتی، بلکہ ان کے درمیان ایک فرق رکھتی ہے. اس فرق کو یعنی اس کی ایک واضح مثال ہمارے سامنے یہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ولو انہم فعلوا ما یؤذون به، یہ جو سزا ہے یہ تو ہم نے نہیں سنائی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جرم ہے اتنا بڑا ہے، لیکن ہم نے ان کے سامنے کیا رکھا ہے؟ ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا ہے کہ جس چیز کی ان کو نصیحت کر رہے ہیں اسی پہ عمل کرو. بلو انہم، کاش پہ اس پہ عمل کر لیتے، انہوں نے وہ عمل بھی نہیں کیا. یہ ان کو کس چیز کی نصیحت کی گئی تھی؟ یہ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ یہ اتنا بڑا ظلم کار آئے ہیں اور اب پیغمبر کے پاس حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، تو وہ استغفار کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے بہاف پہ استغفار کریں. یہ نصیحت جو ہے نا ان کو کی گئی تھی، انہوں نے وہ اس نصیحت پہ بھی عمل نہیں کیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا جرم تو اتنا بڑا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کو کہا بھی جا سکتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے ملکوں سے جو ہے نا نکل آئیں. یہ ان کو سزا جو ہے نا وہ دی جا سکتی تھی، یعنی ان اپنے جگہوں سے نکل کے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہ سزا ان کو سنائی جا سکتی تھی. لیکن ان کو اس وقت جو کہا جا رہا ہے یعنی اس پہ ہی عمل کر لیں. وہ عمل کیا ہے؟ جو کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے اور رسول بھی ساتھ شامل ہو جانا ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہوتی، یہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہوتی. جو بات ان کو اس وقت نصیحت کی جا رہی ہے یہ ایک اچھی بات ہوتی. اچھی بات کس لیے ہوتی؟ یہ آگے چیزیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ثابت قدمی، دین کے لیے ثابت قدمی، ان کے قدم جم جاتے آئندہ کے لیے. آئندہ کے لیے یہ دو چیزیں ہیں. اب اس کو قرآن خود کھولے گا کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہوتی اور ان کے لیے دین کے لیے کیا چیزیں ان کی ثابت قدمی کا باعث بنتی. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی یہ کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہوتی؟ اگر یہ استغفار کر لیتے تو ہم اپنی جناب سے، من لدنا کا مطلب ہوتا ہے اپنی جناب سے، اپنی طرف سے بہت بڑے اجر کا جو ہے نا ان کو، بہت بڑے اجر کا ان کو ہم ایک یعنی بشارت دیتے. یہ بہت بڑا اجر کیا ہے آگے چل کے اس کو قرآن خود کھول دے گا، لیکن ظاہر ہے یہ آخرت کا اجر ہے. یعنی ایک چیز تو پہلے بیان کر دی تھی کہ جو ان کے لیے بہتر ہے، وہ جو چیز جو پہلے بیان کی گئی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، یعنی ان کا گناہ دھل جاتا. یہ پہلی چیز تھی کہ ان کی توبہ قبول کر لی جاتی. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جو ان کے لیے اچھی ہے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم ان کو ایک اجر عظیم دے دیتے. ظاہر ہے کہ یہ آخرت سے تعلق رکھتی چیز ہے اور یہ چیز ان کے لیے اچھی ہوتی. خیر اللہم، یعنی جو اس کی وضاحت کرتی ہے. اب آگے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ یہ ثابت قدمی دین کے اندر جو ہے نا یہ ثابت قدم رہتے مستقبل میں آئندہ طور پہ اگر یہ توبہ کر لیتے. اس کو کھولا ہے وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ اب آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہدایت ہی ہدایت اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. اور پھر جو ظاہر ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، اس راستے پہ آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ کتاب و حکمت کا راستہ ہے، رسول کی اطاعت کا راستہ ہے. تو یہ وہ راستے پہ یہ آ جاتے، ہم اس راستے پہ ان کو چلاتے اور اس کی وجہ سے ان کو وہ اشد تثبیتاً کا جو ہے نا جو اس کا مفہوم واضح ہو گیا. اور خیر اللہم کا جو مفہوم ہے وہ ہے وَإِذَا اللَّهُ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. یہ وہ پہلو ہے جو سامنے دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر بات کو اوپر دہرایا، جو بات اوپر کہی گئی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی جو اجر عظیم ملنا ہے وہ کیا اجر عظیم ہے؟ اگر یہ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اجر عظیم یعنی کن لوگوں کے ساتھ ہوتے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے جن پہ انعام کیا گیا ہے. یہ انعام یعنی اللہ کا فضل کیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کے صدیق ہیں، یعنی صدیق کیا میں آگے بتاتا ہوں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک، اور یہ کیا ہی خوبصورت ترین ساتھی ہیں، رفیق ہیں، ذالک الفضل، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، پیچھے آتے ہیں، واپس مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو اجر عظیم ان کو ملنا ہے۔ وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ توبہ کرتے اور ان کی توبہ قبول ہو جاتی، اور حالانکہ ان کا گناہ اتنا بڑا جرم تھا، اتنا بڑا سزا ان کو جو ہے نا وہ سنائی جا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ موقع محل کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بس یہی کافی تھا کہ یہ اس نصیحت پہ عمل کریں جو ان کو پیچھے کہی گئی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان کے اپنے جو ہے نا دین کے اوپر ثابت قدمی کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ اور جو ان کو اجر عظیم ملنے والا ہے، وہ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ یعنی قیامت کے بعد جو جب ظاہر جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ وہ یہ کہ وہ نبیوں کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے۔ نبیوں کا چناؤ ظاہر دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور یہ نبی کیا ہوتے ہیں، یعنی وہی وصول کرتے ہیں اور انسانوں کے تک جو ہے نا اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں نبی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدیقین کا لفظ آیا ہے۔ صدیقین جو لفظی مطلب ہے وہ یہ کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ اندرونی شخصیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایک شخص ان کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے تو یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے شخصیت کا۔ اس کے بعد وہ جو بات جو اس نے ارادہ کیا تھا زبان پہ لے کے آیا، جب اس نے اس پہ عمل کر دیا تو یہ فعل ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں کے اندر مطابقت ہو جائے، ایک ہی بات ہو جائے، تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ کے اندر ایک خواہش اٹھی ہے، خواہش اٹھی ہے، یعنی کوئی بھی جگہ کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ یہ بات ہو رہی ہے، عمومی کنٹیکس میں ہو رہی ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کی نیتیں، جس کے الفاظ، جس کے اعمال تینوں جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کی چیز ہوں، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اپنے تمام معاملات میں سچا ہوتا ہے، اپنے قول و فعل میں سچا ہوتا ہے، اپنے نیتوں اور ارادوں میں سچا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی آپ جو ہے نا دو رنگی پچ رنگی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ شہداء، شہید سے جو ہے نا اس کی جمع ہے۔ شہید جو ہے اصلاً قرآن کی ایک ٹرم ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لے کے چلا ہے، اپنی زندگی میں اس نے ڈال دیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی دین دیکھنا ہو تو کسی شہید کے پاس جا کے دیکھ لیں، جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ رسول کے دین کی کیا بات ہے، اس گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا عملاً اپنی مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو یہ اس پہلو کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ شہداء وہ لوگ ہیں۔ وہ صالحین جو ہے نا یہ ظاہر عمومی کیٹیگری ہے، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کو صالحین کہا گیا ہے۔ یہ چار طرح کی کیٹیگریز ہیں یعنی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ کون سا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید نے جو اس کی عملی تفسیر ہے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کا ہم بھی چاہتے ہیں، ہر دعا کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو ظاہر ہے کہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور کیٹیگری بھی خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے کنٹیکسٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں، ولی اللہ کی جو ہے نا ایک اصطلاح ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ولی اللہ، یہ ظاہر ہے کہ یہ چاروں لوگ ولی اللہ ہیں، یہ کوئی علیحدہ سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اس کو اپنے ہندوستان اور پاکستان کے ٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چاروں لوگ ہیں جن کو ظاہر اللہ کے دوست ہیں، اور کیا ہی یعنی خوبصورت جو ہے نا یہ دوستی ہوگی۔ یہ کہا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا خوبی ہے اس بات کے اندر کہ کتنے ہی جو ہے نا یہ دوستی ہوگی۔ دوستیاں تو ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر بھی، یعنی انسان جو ہے نا کتنا بے تکلف ہوتا ہے، کتنا دوستوں کے ماحول میں جو ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہلو کو اپنے لیے اندر لیا ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ دوستی ہوگی، ساتھی ہوں گے یہ لوگ۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اس چیز کو پیچھے انعام کے طور پہ کہا، اور یہاں پہ اس کو پھر یعنی قرآن مجید اس چیز کو مختلف رنگوں کے صورت میں سامنے لے کے آتا ہے۔ اب یہاں کہا کہ یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ میں اپنی طرف سے دیتا، یعنی کیا فضل دیتا، وہ یہاں پہ بتا دیا ہے، ذالک فضل من اللہ، یہ میرے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو بڑا نمایاں ہے، وہ یہ کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کون کون لوگ ہیں، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔
اس کا فیصلہ بھی ظاہر قیامت والے دن ہونا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے درمیان یہ تو معلوم ہے کہ نبی کون ہے، ماضی میں آئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن جو باقی 3 کیٹیگریز ہیں کسی شخص کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کرنا ہے، اور اس کو انسانوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کفا باللہ، یہ اس چیز کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ ظاہری کس کس کو نوازنا ہے وہاں پہ، اور کس کس کو ساتھی رکھنا ہے ان لوگوں کا، اور یہ کون لوگ ہیں، اس سب لوگوں کے بارے میں اللہ کا علم کافی ہے۔ یعنی یہ کہ ہم دنیا میں بیٹھ کے لوگوں کے یعنی یہ فیصلے نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ حقیقتاً یہ وہی لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اس چیز کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے۔ یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں جو مزید جو ہے نا اوورال جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا ایک جرم ہوا ہے، جو اتنا بڑا جو جرم ہوا ہے اس میں بغاوت ہوئی ہے، ایک سٹیٹس کی یعنی اس میں بغاوت ہوئی ہے، اور اس میں کیا رویہ اختیار کیا گیا، بڑا ہی اہم رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو باغی ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو فوری طور پہ ان پہ سزا نافذ نہیں کر دی جاتی، موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی پیچھے ہم اسٹیٹ کے حکام پڑھ آئے ہیں کہ اب اسٹیٹ جو ہے نا امپائر کھڑی ہو گئی، حکومت بن گئی ہے، اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسٹیٹ نے اب عدل کیسے کرنا ہے۔ یہ عدل کی ایک بہترین اور خوبصورت ترین جو ہے نا مثال ہے آپ کے سامنے، کہ لوگ اگر باغی ہو جائیں، اگر غلط کام کر بیٹھیں، تو ان کو موقع دینا ہے، ان کو راستہ نکالنا ہے۔ یہاں پہ راستہ نکالا جا رہا ہے ان کے لیے۔ انفرادی طور پہ لوگ یعنی اس حد تک باغی ہو سکتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی جس دن بغاوت ہوئی آپ نے کچل کے رکھ دی، یہ کہ نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے، اور موقع محل کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، اور جب وہ بار بار جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر کسی سٹیج پہ ظاہر ہے کہ جا کے سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ چھوٹتے ہی یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے۔ یہ کہ یہاں پہ پھر اہانت ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، یہاں پھر کچھ سزا نہیں سنائی گئی۔ یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے قرآن مجید کا۔ ہم دراصل قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی زندگیوں میں نہیں اتارتے۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن ہمیشہ جو ہے نا وہ نصیحت کی طرف آ جاتا ہے، سمجھانے کی طرف آ جاتا ہے، وہ سزا نہیں سناتا۔ ایک رسول کی اہانت بار بار ہو رہی ہے، پیچھے اہل کتاب نے اہانت کی، یہاں پہ اپنے ہی اہل ایمان لوگ ہیں، ان کو بھی جب بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید تو ان کو اہل ایمان میں شامل کر کے بات کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اہانت کی ہے۔ اطاعت کے وہ جذبہ نہیں ان کے اندر پایا گیا، ان کے اندر وہ تنگی تھی دلوں کے اندر، اور یہ کوئی ان کے دلوں کے اندر کوئی روگ تھا، اس کے باوجود جو ہے نا ان کو فوری طور پہ سزائے سنائی گئی، لیکن ساتھ بڑے واضح طور پہ تنبیہ کر دی گئی، اور تنبیہ کرنے کا اسلوب بھی قرآن سے ہی سیکھنا چاہیے۔ کس طریقے سے ایک رسول کا مقام اور مرتبہ سمجھایا گیا ہے، اور کس طریقے سے اس سارے واقعے کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ چیزیں ظاہر ہے کہ سامنے رہنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو آگے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں ابھی جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے یعنی رسول کا جو انسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے، تصفیہ طلب جو معاملات ہیں کیسے نپٹائے جائیں، عدالتیں جو بنائی گئی ہیں وہاں مدینہ کی ریاست کے اندر، اس سے ایک طرح کی بغاوت نظر آتی ہے، یعنی رسول کی اطاعت سے یہ نکلے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ پہلو ان کا انفرادی پہلو تھا، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد ان کا عمومی رویہ بیان کیا جائے گا، یعنی انہی منافقین کا جو عمومی رویہ ہے وہ اب سامنے رکھا جائے گا۔ یعنی اگلی جو بات ہو رہی ہے، اگلی جو بات شروع ہونے لگی ہے، یہ اب ان کا وہ رویہ ہے جو جہاد و قتال کے معاملات میں انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ یعنی یوں ہی یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات،
یعنی یہ کہ اے ایمان والو اپنا اسلحہ سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو جیسا موقع ہو، الگ الگ دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر۔ فن فرو کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، نکلنا، یعنی جب جہاد قتال کا موقع ہوتا ہے، جب پچھلے زمانے میں جنگ یعنی فوجیں باہر نکلتی تھیں، اس کے لیے لفظ جو ہے نا کوچ کرنا استعمال کرتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ فن فرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم ظاہر ہے کہ نکلو۔ کس کے لیے نکلو یہ ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کس کے لیے نکلو، لیکن نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مظلوموں کی مدد کے لیے، یہ میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے اپنے اسلحے اٹھاؤ۔ ہجرکم کا جو لفظ ہے، ہجر کا لفظ آ گیا ہے۔ ہجر کا مطلب جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی مصیبت اور مشکل کے وقت میں، حالات میں اپنا بچاؤ کرنے کو ہجر کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو لفظ ہے یہ اس کا لفظی معنی ہے، بڑا بنیادی معنی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ وقت کا سفر طے کرتے کرتے یہ لفظ جو ہے اس کا معنی اسلحہ بھی بن گیا۔ ظاہر ہے کہ اسلحہ جو ہے یہ آپ کی حفاظت کے لیے کام آتا ہے، مشکل مصیبت کے وقت جب کوئی دشمن آپ پہ حملہ کر دیتا ہے تو اسی سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے اسلحہ، یعنی یہ کہ تلوار ہو، یہ کہ کوئی جو ہے نا کوئی شیلڈ ہو، یہ کہ کوئی تیر ہوں یا کوئی اس طرح نیزے ہوں، یہ ان سب کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اسلحے کو لو اور اس کے بعد نکلو۔ نکلو کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تم گروہوں کی صورت میں بھی نکل سکتے ہو، اس بات کا مطلب گروہوں کی صورت میں بھی نکل سکتے ہو۔ یہ آج کے زمانے میں جس طرح ہم یہ گوریلا وار کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اوین فرو جمیہ، یا تم اکٹھے نکلو، یعنی اکٹھے نکلو یعنی پورا کا پورا جو ظاہر ہے کہ یہ پورے فوجی نکلتے تھے پرانے زمانے میں، شہروں سے نکلتے تھے، کوچ کرتے تھے، تو یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا۔ یعنی یہ دو طریقے ہیں جو یہاں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ ایک گوریلا وار کی صورت میں تمہیں گروہوں کی صورت میں نکلنا پڑے، یا جو ہے نا وہ کٹھے نکلنا پڑے، جو اس وقت کی جنگی جو ایک پیٹرن ہوتا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہے ہم جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ہم یعنی تمام چیزیں جو اویلیبل ہیں وہ جائز جو طریقے ہیں ان کو جو ہم اختیار کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس کو کہا گیا کہ اسلحہ لے کے نکلو۔ اچھا، یہ اسلحہ لے کے کیوں نکلو؟ یہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے خودو، اب یہ جو آیات ہیں یہ پیچھے 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں ان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے میں اس کا کنٹیکسٹ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ یعنی یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کو تو حکم دیا گیا ہے، یہاں پہ تو امر کا صیغہ ہے کہ بس اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور اس کے بعد نکلو۔ نکلو کہاں جاؤ، بس جو ہے نا جہاں بھی موقع ملتا ہے لڑنا شروع کر دو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ اس کا موازنہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پیچھے ہم پڑھ دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ آیت نمبر 2 ہے اسی سورہ کی، جس میں کہا گیا تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ جب ہم نے یہاں یہ مضمون پڑھا تھا تو ہم یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہوتا ہے، وہ جو مقصد ہوتا ہے کام کا وہ بہت بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن چھوڑتے ہی یعنی فوری طور پہ مطالبہ کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کب حوالے کرنے ہیں؟ یہ آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو کئی سالوں بعد جو ہے نا حوالے کرنے ہیں، جب یتیم بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، ان کے اندر کوئی شعور آ جائے گا، پھر کہیں جا کے جو ہے نا یہ چیزیں ہم ان کے حوالے کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں بات ہو گئی اور ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کی آیات سنا کے بس یتیموں کے جو ہے نا مال حوالے کر دو، لیکن کنٹیکسٹ ہوتا ہے، کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ تو سیم صورتحال یہاں پہ ہے، یعنی یہ محض جو ہے نا یہ آیت ہم پڑھنا شروع کر دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یہ کوئی موقع محل ہوگا، کوئی وجہ ہوگی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، تو یہ آگے چل کے بات آئے گی۔ اس لیے استاد محترم نے اس کو یعنی جو بات آگے آنی ہے 2-3 پیراگراف کے بعد آنی ہے، اس کو ابھی سے اس کو ایک بریکٹ میں رکھا ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو۔ یہ مظلوم کون سے ہیں وہ آگے چل کے جو ہے نا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے رویے ہیں، منافقین کے رویے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اجتماعی رویے ہیں ان کے، جنگوں اور قتال کے موقع محل پہ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اب جب کہ ایک موقع پیدا ہو گیا ہے تو سب کو کہا جائے گا کہ آؤ نکلو، اور جب آؤ اور نکلو اور اس کے لیے اسلحہ اٹھاؤ، اور اسلحے اٹھانے کی جو نوعیت ہے یہ کسی مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جو ہے نا اسلحہ اٹھاؤ اور جدھر منہ جو ہے نا اٹھایا پہنچ جاؤ، ایسی چیز نہیں ہے۔ یعنی کوئی قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، کوئی موقع محل ہوتا ہے، آپ نے اپنے ریسورسز کو دیکھنا ہے، اپنی فوج کو دیکھنا ہے، اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سامنے رکھنی ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں، اس کے مطابق آپ نے باہر نکلنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کو سامنے رکھو، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ آگے چل کے مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ مظلوموں کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، تو یہ آپ الگ الگ دستوں کی صورت میں بھی جا سکتے ہیں اور اکٹھے ہو کر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ خبر سننے کے بعد کیا ہوگا، ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ مجھے ترجمے میں لکھا ہے ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ لے یہ یبتی انا کا جو لفظ آیا ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سست پڑ جانا، ڈھیلے پڑ جانا، اور کنی کترا جانا، یا کسی کام چور جو ہے نا بن جانا، یہ سارے اس کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، جب ایک شخص جو ہے نا وہ کام چور ہو جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نکما ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کا جی نہیں چاہتا، اور وہ اس طرح کا معاملہ جب قتال کا معاملہ ہو، تو وہ شخص خود بھی جو ہے نا ایک طرح کی مایوسی پھیلا رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے بھی مایوس ہوتا ہے، اور دوسروں کے سامنے جب یہ بات رکھتا ہے تو ان کے بھی جذبے جو ہے نا اس کو یعنی کر دیتا ہے۔ وہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ایک بہادری کے جوہر دکھانے ہیں، ہم نے ایمان کی قوت ہے، طاقت ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر کچھ لوگ جو ہے نا درمیان میں کالی بیڑیں بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا کچھ اس طرح کے جو ہے نا رویے اختیار کر لیے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے جب وہ ڈھیلے پڑیں گے تو ان کا اثر نہ صرف جو ہے نا وہ ان کی اپنی ذات پہ ہوگا، بلکہ دوسروں پہ بھی اس کا ذات پڑے گا، اثر پڑے گا۔ تو اس طرح کے معاملے میں جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، کالا قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ انعام کیا ہے کہ اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے درمیان موجود نہیں تھا۔ یعنی اگر فرض کیا کہ تمہارے مال میں کچھ جنگی معاملات میں تم کوئی لوز کراتے ہو، کچھ تمہاری جانیں جو ہے نا تم لوز کراتے ہو، یعنی شہید ہو جاتے ہو، قتل ہو جاتے ہو، تو یہ ظاہر ہے یہ لوگ نہیں جاتے، یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور یہاں پہ موقع آتا ہے آگے بڑھنے کا، یہ نہیں جاتے، تو یہ کیا کہتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ اللہ نے ہم پہ انعام کیا ہے کہ ہم نہیں گئے، یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نہیں گئے اور اس طرح کی مصیبتوں میں نہیں پڑے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پہ کوئی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لا يَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ کیا کہتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کَأَن تکن بینکم و بینہ مودہ، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، یا لیتنی ما کنت معہم، اور کاش کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا، اور یقیناً میں بھی اس بہت بڑی فتح کا حصہ، یعنی اس میں فائدہ سمیٹتا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ دو پہلو ہیں ان کی طبی، ان کی شخصیتوں کے، جو عمومی طور پہ ان کا رویہ سامنے آتا ہے ان منافقین کا، وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی موقع پہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور اس کے بعد نکلو مظلوموں کی مدد کے لیے، اور یہ لوگ جو ہے نا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب یعنی کوئی اس طرح کا جنگ ہو جاتی ہے، غزوہ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نتیجے دو ہی نکلنے ہیں، یا تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی گزند پہنچے گی، یا کوئی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پہنچے گا۔ فضل کا لفظ استعمال کیا، فضل یہ کہ ظاہر ہے کہ فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، یا مال غنیمت ہاتھ لتا، یہ سب کے لیے جو ہے نا یہ فضل کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جس طرح غزوہ احد میں ہوا، غزوہ بدر میں ہوا، یعنی دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے اور کسی حد تک جو ہے ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ ناکامی ہوتی تو یہ کیا کہتے، یہ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں گئے اور اس کی وجہ سے ہم بچے رہے ان سب معاملات میں۔ لیکن اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو رویہ ان کا سامنے آتا ہے، بجائے یہ کہ خود خوش ہوتے، یعنی اپنے بھائیوں کی، بھائی بندوں کی جو ہے نا خوشی اس یہ بنیاد پہ کہ کامیاب ہو کے آئے ہیں، یہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کی نظر ہمیشہ مال پہ ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ فضل من اللہ، یعنی اگر کوئی فضل اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آگے بڑھ کے مبارکباد دیتے اپنے بھائیوں کو، لیکن یہ کیا کرتے، یہ کرتے یہ کہ یہ ایک طرح کا افسوس کا اظہار کر رہے کہ تمہارے اور تمہارے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہیں، یعنی محبت کا رشتہ یعنی اگر ہوتا تو یہ مال اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں دی جاتی، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی نظر اس چیز پہ ہے کہ ہمیں یہ مال سمیٹنے کے لیے ہمیں بھی موقع سامنے جو ہے نا مل جاتا۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے ان کے دنیاوی مفادات ہیں، اور یہ دنیاوی مفادات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کا دل جو ہے نا وہ بنچ جاتا ہے، یعنی گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب وہ
مسلمانوں کی فتح کامیابی دیکھتے ہیں، اور یہ جو اگر ان کے پاس کوئی ماننے کا نعمت آ جاتا ہے مسلمانوں کے پاس، تو یہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کیوں لگا، یہ تو ہمارے ہاتھ لگنا چاہیے تھا، یعنی یہ ان کا جو ہے نا طریقہ کار ہے تمہارے بارے میں۔ تو اس کے بعد جب یہ چیز واضح ہو گئی تو اب یہ کہا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں لڑیں۔ یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا کہ جو اسلحہ اٹھاؤ اور گروہوں میں نکلو یا اکٹھے نکلو، اور اس کے بعد مزید کہا کہ اب جو ہے نا تم اللہ کے راستے میں نکلیں، اور وہی راستے میں اللہ کے نکلیں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جن کے سامنے کوئی مطمع نظر یہ نہ ہو کہ ہمیں کامیابی ملنی ہے، ہمیں مال غنیمت ملنا ہے، یہ مطمع نظر نہ ہو، بلکہ وہ لوگ نکلیں کہ جنہوں نے حقیقتاً اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، اپنے آپ کو بیچ دیا، آخرت کے مقابلے میں بیچ دیا، اللہ کے راستے میں نکلیں، یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب بھی قتال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ فی سبیل اللہ آتا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اور وہی لوگ نکلیں جو حقیقتاً اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کے جو ہے نا وہ اس کے لیے اپنے آپ کی اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَمَن یُقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے لڑتا ہے، فیقتل، اور اس کے بعد مارا جاتا ہے، آ، اور یغلب، یا وہ فتح یاب ہو کے آتا ہے، غالب ہو کے آتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بہت بڑے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ریوارڈ ہے وہ دنیا کا ریوارڈ نہیں دیا جا رہا یہاں پہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، یعنی دو ہی راستے ہوں گے نا، یہ دونوں راستے جو دو طریقے ہیں جو پیچھے بیان کیے گئے تھے ان کے رویوں کے بارے میں، اس کا جواب دیا ہے۔ پیچھے رویے کیا تھے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کیا پہنچے گی، یہی کہ تم قتل ہو جاؤ گے نا، تو وہ میں یقاتل فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پہلو بیان کیا گیا تھا کہ تم اللہ کا فضل ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ یغلب کی بات ہے کہ تم غالب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک طرح کا جواب سامنے آ جاتا ہے، اور مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا ایک اجر دینا ہے۔ وہ اجر کیا ہے کہ وہ آخرت میں جو ہے نا تمہیں ملنا ہے، وہ یشرون الحیات الدنیا ہے، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ایک سودا کیا ہے، میں نے ایک کاروبار کیا ہے، میں نے ایک تجارت کی ہے، وہ تجارت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو یہ مطمع نظر ہونا چاہیے جو بھی قتال کے لیے نکلتا ہے، جبکہ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، ان منافقین کا وہ یہ ہے کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، میں جس کے لیے یہاں پہ آیت نمبر 63 کا حوالہ ہے، 63 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ اب ان کو واضح نصیحت کرو، اور فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کہا گیا تھا کہ ان سے اعراض کرو۔ اب حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے ظاہر ہے کہ سارے قوانین آ رہے ہیں، اب جہاد بھی جو ہے وہ بھی اسٹیٹ ہی کی طرف سے لڑا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ کیونکہ اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، اسٹیٹ کے اندر انہوں نے بغاوت کی ہے، ان کے رویے بیان ہو رہے ہیں، ان کے رویہ اسٹیٹ کی بغاوت کیا ہے، یہ کہ تصفیہ طلب معاملات تھے، اسٹیٹ کے پاس نہیں گئے، یہ بغاوت ہے۔ اب اگر جو ہے نا اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے اسٹیٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی قتال نہیں کرنا، اور اگر آپ قتال کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ اسٹیٹ کی بغاوت ہوگی، یہ اس کے ساتھ رکھ کے رویوں کو ہم دیکھیں گے۔ یہ کہ اگلا جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نہیں جو ہے نا وہ رویہ اختیار کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں، یہ ماٹھے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک بغاوت ہے، یہ بھی رویہ ان کا ایک طرح کی بغاوت ہے، اور پیچھے کیا ہے، اسٹیٹ ہے، اولو الامر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور یہ رویے جو ہے نا اب پہلے ابھی تک جو اسٹیٹ نے رویے اختیار کرنے تھے، اب اسٹیٹ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ کسی حد تک ان بغاوتوں کو جو ہے نا وہ واضح نصیحت سے اور تنبیہ سے کام لینا ہے، اور اگر کوئی عملاً کام کرنے ہیں تو وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ عملاً کام یہ کرنے ہیں کہ ان لوگوں کو اب جہاد اور قتال میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جو ابھی بات ہوئی ہے نا، ابھی جو بات آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین، وہی لوگ نکلیں گے، اب یہاں پہ واضح کر دی کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے،
یعنی اب آئندہ سے یہ اسٹیٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کسی جہاد کے یا قتال کے معاملے میں یہ نہیں نکلیں گے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، اس کے بعد اور یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اب یعنی ایک طرح کی ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ آپ وہی نکلیں. اگر یہ آ جاتے ہیں تو ویلکم، ایسا نہیں ہے کہ ان کو روک دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یعنی روکنے کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کا فوکس جو ہے بحیثیت اسٹیٹ وہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہی نکلیں جو حقیقتاً جو ہے جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہی نکلیں. اس کے بعد یہ جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کن کی مدد کے لیے نکلیں، وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. اب اگلا پیراگراف اس کے ساتھ، اور یہ آخری پیراگراف ہے آج کا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور دوسری طرف کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو دبا لیے گئے ہیں. مستضعفین ضعیف لوگ ہیں جن کو ضعیف بنا دیا گیا ہے، یعنی کمزور بنا دیا گیا ہے. من الرجال، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرد ہیں. والنساء، عورتیں ہیں. والولدان الذین، اور وہ بچے ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ، یہ وہ لوگ ہیں تو جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال اس یعنی قریہ سے، اس یعنی یہ کہ بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. قریۃ الظالم اہلھا، جس کے رہائشی ظالم ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیہ، اور آپ اپنی طرف سے کسی ولی کا انتظام کر دیں، کوئی ہمدرد پیدا کر دیں جو ہمارے معاملات کو نمٹائے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی طرف سے کوئی حامی اور مددگار جو ہے پیدا کر دیں. جو پچھلے دو سٹیٹمنٹس آئی تھیں وہ کیا ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی سٹیٹمنٹ تھی یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، یہ کہ تم اپنا اسلحہ اٹھاؤ. بھائی کس مقصد کے لیے اٹھاؤ؟ اب وہ مقصد سامنے آ گیا ہے. یعنی یہ اکیلی آیت پڑھ کے یہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ قتال کے لیے ابھار نہیں سکتے. اب ہمیں مقصد بتایا جائے گا کہ کیوں جو ہے یعنی اس کا مقصد ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ مقصد آ گیا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ کسی قریہ میں، کسی بستی میں، یہ بستی کون سی ہے؟ ظاہر ہے مکہ ہے، اور مکہ کے ارد گرد کا علاقہ ہے، یا مدینہ ہے یا مدینہ کے ارد گرد کا علاقہ ہے. وہ علاقہ جہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہ وہ ظلم کا شکار ہو گئے ہیں، پرسیکیوشن کا شکار ہو گئے ہیں، فتنے کا شکار ہو گئے ہیں. اور اس فتنے میں کہ جب شکار ہو گئے ہیں یہ لوگ، تو اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دبا لیے گئے ہیں یا جن کو مجبور کر دیا گیا ہے اس پرسیکیوشن کے لیے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کون ہیں؟ مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور بچے ہیں. یہ جو ترتیب ہے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی اٹھ سکتا ہے یہاں کے معاملات میں تو مرد ہی اٹھ سکتے ہیں. مرد کے پاس ہی جو ہے نا زور بازو ہوتا ہے، تلوار چلانے کی ہے نا طاقت ہوتی ہے. ان کو پہلے رکھا ہے کہ اصل میں یہ ظلم اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد ظاہر ہے اس سے کمزور طبقہ ہے، اس سے پھر اس سے زیادہ کمزور طبقہ ہے. یہ سب مل کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے نا اس ظالم قریہ سے نکال. یہاں پہ کچھ پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو دبر قرآن نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا واضح کیا ہے. نیچے پیراگراف میں استاد محترم نے بھی اس کو شامل کیا ہے. بجائے اس کی کہ میں اس کو پڑھنے کے میں آپ لوگوں کو ویسے ہی سمرائز کر دیتا ہوں. یہاں پہ یہ جو قریہ کے لوگ ہیں یہ کہا گیا کہ یہ ظالم لوگ ہیں. یہ ظالم لوگ یعنی جس ملک میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہ علاقہ یا وہ ملک جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. یہ بڑی فطری محبت ہوتی ہے. لیکن اگر اس علاقے میں ظلم ہی ظلم ہو، ظلم سے بھر دیا گیا ہو، تو آپ کے علاقے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی فطری بات ہے. یعنی کوئی شخص اپنے علاقے سے نکلنا نہیں چاہتا، اپنے علاقے سے، وطن سے محبت ہوتی ہے. لیکن اگر اس علاقے کے لوگ ہی ظالم ہو جائیں تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. انسان وہاں سے نکلتا ہے، انسان وہاں پہ دعائیں مانگتا ہے کہ اب وہ علاقہ، وہ بستی ایک مذہب کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ آپ پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے. جہاں پہ ظاہر ہے کہ ظلم مذہب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ظلم کی فتنے کی کئی اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے زبان کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے رنگ کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو. تو ان سب کے لیے ظاہر ہے کہ قتال کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ جب جو بارہ گیا ہے تو یہ مذہب کا معاملہ ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ علاقہ جو آپ کا اپنا علاقہ ہے وہ زمین تنگ ہو گئی ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں
مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان وہاں رہنا چاہیے، یعنی جس جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، افغانستان میں رہ رہے ہیں، جب تک امن ہے، آپ کے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے نظریات اور عقائد اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ امن کی حالت میں ہیں۔ تب تک جو ہے نا آپ کچھ نہیں، جو نہیں یہ کہ خواہ جو ہے نا اپنے پر سوار کر لینے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا یہ اسی پیراگراف سے ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اقلیت میں یہ لوگ ہیں، یہ اقلیتوں کا معاملہ ہے، وہ بھی سامنے رہنا چاہیے۔ ہماری حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، اور کچھ علاقوں میں مسلمان اقلیتوں کے طور پہ رہ رہے ہیں جیسے ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ اقلیتوں کا معاملہ ہے، اس چیز کو سامنے رکھیں۔ یہ کہ فرض کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مدد نہیں آتی، جیسا کہ ان کے پاس نہیں آ رہی، تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بغاوت نہیں کر دی، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں اٹھا لیے۔ ہمارے پچھلی 80 اور 90 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں بعض اقلیتوں میں مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہ قرآن کی سری نص کے جو ہے نا بالکل مخالف بات جاتی ہے، یعنی یہ کہ تم نے برداشت کرنا ہے جب تک سے باہر سے جو ہے نا پرامن جدوجہد کریں، ضرور کریں، لیکن ظاہر ہے کہ باہر سے جب تک مدد نہیں آتی۔ دوسری یہ 3-4 باتیں کی ہیں۔ ایک اور بات جو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ کون سی بن گئی ہے؟ مدینہ کی اسٹیٹ ہے نا یہاں پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خود جو ہے نا وہاں حکمران ہے، اس اسٹیٹ کو جو ہے نا براہ راست کہہ سکتے تھے، یہ سیاسی بیان ہوتا۔ مسلمانوں کو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا رویہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، یعنی اس طرح کی اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی ہوتے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ یہ کتنی اچھی بات کہی گئی ہے کہ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے کوئی انتظام کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ انتظام کہاں سے ہونا ہے، یہ بھی پتا ہے کہاں سے ہونا ہے، لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا۔ اگر یہ حوالہ دے دیتے تو یہ ایک دنیاوی بات ہوتی، ایک سیاسی بات ہوتی۔ ہم سیاسی بیانات پہ تو بہت یقین رکھتے ہیں، لیکن مذہبی طور پہ ایک مذہبی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر جو نفرت پیدا ہوتی ہے اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں، اپنے ہی مسلمانوں کے بارے میں، وہ نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بطور اقلیت یہاں پہ اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نفرت اور سیاسی بیانات نہیں دے سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ جو ہے نا اسی کو حاجت روا مانیں گے، اسی کو جو ہے نا اپنے معاملات اسی کے حوالے کریں گے۔ اگر کوئی مدد آ جاتی ہے تو اچھا، ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی آتی تو صبر سے جو ہے نا وہ اس کو سہ لیں گے، برداشت کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں بطور اقلیت کے یہ جو پیراگراف پڑھا ہے یہ بہترین رہنمائی دیتا ہے یہ چیزیں۔ اور جب تک وہاں پہ امن ہے، ہم خواہ کی آزادی کی تحریکیں جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ چلانا چاہیں تو چلائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی کی تحریک چلانی ہے ضرور چلائیں، لیکن ہمیشہ جو ہے نا مذہبی یہ کہتا ہے کہ پھر پرامن طریقے سے چلائیں، اس میں ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے صرف اس بنیاد پہ کہ ہم مسلمان ہیں ہم ہتھیار اٹھا لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہترین رہنمائی ہے جو ہمیں اس پیراگراف سے ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج تو ظاہر ہے کہ کسی نے کسی جگہ پہ سوال نہیں کیا، کوئی ہو تو ابھی میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی طرف سے پورے کے پورے جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے۔ تھینک یو شکور صاحب۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی۔ یہاں پہ جو سامنے دوست ہیں کوئی سوال تو ڈسکس کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی۔ آج بھی معذرت کے ساتھ میں حدیث جو ہے نا وہ تیار نہیں کر سکا، تو اگلی دفعہ کوشش کروں گا تیار کروں، اور انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے اگلے سنڈے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر شکور صاحب۔